अस्सलामुअलैकुम। आफाक फ़ारूकी नए प्रोग्राम के साथ आज मैं दूसरा वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह जो मौज़ूआत थे, जो टॉपिक था हॉट, वो इतना तवील था कि उसमें दूसरी चीज़ें कवर नहीं हो सकती थी। टॉपिक यकीनन पाकिस्तान है, मगर साथ में इंडिया है कि कुछ मेरे दोस्तों ने इंडियन दोस्तों ने बड़े खौफनाक कमेंट्स किए हैं, बहुत तंज़िया गुफ्तगू की है और बहुत प्राइड और सब पर गुफ्तगू करेंगे, मगर पाकिस्तान मेजर है। देखें, वो तो आपने सुन लिया कि मैंने पहले कह दिया था कि ये अहले यूथ जाली करार दे देंगे। असद उमर ने भी करार दे दिया, खान साहब ने भी तकरीर करते हुए करार दे दिया, और एक वीडियो डीप फेक वीडियो ऑडियो बना के भी दिखा दी नवाज शरीफ की कि ये तो सब बुलशिट है। तो ये सबको पता है कि जो सूरत हाल है, जो नफ्सा नफ्सी है, जो अना है, जो ज़िद है, वो इस वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। वन डे इट्स गोना कॉस्ट, सबको समझ में आएगा, देर से आएगा। खान साहब ने तो कह दिया मैं जेलें भी भर दूंगा और रेलें भी भर दूंगा, और मुझे रोक सको तो रोक लो, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, कि मेरा दिल नहीं मानता कि इस्टेब्लिशमेंट को 75 साल का सारा हिसार एक बंदा आएगा और झूठ बोल के मुनाफकत करके सब तोड़ के निकल जाएगा और कंट्रोल कर लेगा। नो, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। ये पॉसिबल नहीं है। मुझे डर है कि कोई चढ़ा तो नहीं रहा खान को, इसके पीछे कुछ और निकले और फिर बाद में सब पछताएं। अव्वल तो मेरा ख्याल है कि ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा, जाने क्यों मेरा दिल कहता है ये पॉसिबल नहीं है मौजूद सिचुएशन में। फिर जो खान साहब पे मुकदमा बनाया ना, वो नैब ने जो बुलाया खान साहब को, और उसमें गिरफ्तारियाँ भी फॉरेन फंडिंग में हुई हैं गिरफ्तारियाँ कुछ, तो जो मियाँ शफी की और सैफुल्ला नियाज़ी की। सैफुल्ला नियाज़ी जो हर जगह माल खाता है, 2 नंबर के पैसे लेता है, आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर से लेके सब जगह उसका नाम आता है। और साथ में जो नैब ने बुलाया है खान साहब को, और कैबिनेट के जो उस वक्त की कैबिनेट थी उसके काफ़ी असद उमर समेत उसमें काफ़ी लोगों को बुलाया है कि जो $190 मिलियन पाउंड, $250 मिलियन, 190 पाउंड जो मनी लॉन्ड्रिंग के रियाज मलिक की पकड़े थे बरतानिया ने, जो पाकिस्तान को वापस दी। और खान साहब ने एक लहजे से, एक लफ्ज़ से स्नप करके कैबिनेट को एक बंद लिफाफे पे कि बस साइन करो, और वो वापस दे दिए, उसके अकाउंट में जमा करा दिए मलिक रियाज के। तो उसमें बुलाया है, क्योंकि बहुत बड़ी चोरी है ये, चोरी से भी बड़ी चोरी है कि जिनसे आप फैसिलिटेट होते हैं उन्हें जितने चाहें फ़ायदे पहुँचाएँ, उसके बदले में 450 किनाल अलकादर ट्रस्ट के लिए ज़मीन भी ले लें, फिर अपनी फ्रंट पर्सन को भी ज़मीनें दिलवाएं, और हार और लॉकेट भी पकड़े जाएं। उस बिगनिंग में ही ISI का जाने पहले वाला चीफ कह के चला जाए सिमनीर के आपके यहाँ हराम खाया जा रहा है, मगर इस केस में कुछ नहीं होगा। याद रखें, पूछे क्यों? ये जो रियाज मलिक है ये इस्टेब्लिशमेंट का फ्रंट मैन है। ये बहरिया की एम्पायर उसकी अपनी एम्पायर नहीं है, वो तो दही खा रहा है उससे, क्योंकि जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे इन्वर्टेड कामा में, वो बजट से जो मिलते हैं उससे पूरे नहीं होते। रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, सारा कुछ ले लेते हैं अलग से सिविल बजट से, मगर फिर भी कम नहीं होते। 180 कारोबार चलाते हो। तो ये जो ग्रीन लैंड को दफन किया जा रहा है, ज़िबा किया जा रहा है, काटा जा रहा है, आबादियों पे आबादियाँ बन रही हैं, सब बड़े प्रोजेक्ट में वो शामिल है। तो रियाज मलिक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा मंसूबा है, बड़ी रकम देता है, उससे तो हर सियासतदान भी मज़े लेता है। इमरान खान ही नहीं, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, सबके ताल्लुकात है, पूरा मीडिया उसके ख़िलाफ़ है। मजा ले कोई ख़बर लगा के दिखा दे। तो ये रियासती पॉलिसी है बहरिया टाउन, और यही 2 कौमी नज़रिया है। इसके अलावा 2 कौमी नज़रिया क्या था? और तो कुछ भी नहीं था ना 2 कौमी नज़रिया, कि माल बनाओ, पब्लिक को डराओ, कश्मीर दिखाओ, इंडिया डर से झगड़े कर लो और अपनी ऐश करो, और जिनके कहने पे ये बनाया गया है उनको सर्व करो। सारा चेक कर लें, माजी, हाल, मुस्तकबिल, आने वाले मुस्तकबिल में भी आपको नज़र आ जाएगा। तो ये इसमें कुछ नहीं होगा।
ریاض ملک تو اچھا دیکھیں، ریاض ملک ہی نہیں، آپ نوٹ کریں یہ ڈالر کا جو کھیل ہے اور یہ اسٹاک ایکسچینج ہے، اس کے جتنے نام کراچی میں رہتے ہیں ان سب کی تصویریں باجوہ سے لے کے پچھلے جانے والے آرمی چیف سب کے ساتھ مل جائیں گی. یہ ایک خاص اشرافیہ ہے جو حب الوطنی کا چورن آپ کو چٹاتی ہے، جو آپ کو انڈیا سے ڈراتی ہے، کشمیر سے ڈراتی ہے. ان کا کچھ نہیں ہوگا. اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ باجوہ صاحب، اول تو کچھ لوگوں کو ابھی بھی حلقوں کو شبہ ہے کہ باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ اتنا بڑا کھیل انہوں نے اس لیے سجایا تھا کہ وہ خاموشی سے ریٹائر ہو کے چلے جائیں، اللہ کرے چلے جائیں. مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر وہ ریٹائر ہو بھی گئے تو پتہ کہاں جائیں گے؟ بیلجیم. وہاں پر کسی رائل فیملی سے بہت بڑا مکان خریدا ہے، اور جس کے تھرو خریدا ہے وہ اسمگلر ہے سگریٹوں کا. میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، میرے بھی پر جلتے ہیں، میں نے بھی کچھ دن زندہ رہنا ہے، سانس لینی ہے، کوشش کرنی ہے. تو یہ سارے مسائل آپ کے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس لڑائی کی کسی کو فکر ہے؟ ادارے ٹوٹ گئے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ صرف کراچی میں 71% پانی میں کلورین نہیں ہے. نگیریا کوئی مرض ہے جو 98% اگر ہو جائے تو لوگ، اگر کسی کو ہو جائے تو 98% اس میں لوگ مر جاتے ہیں. تو پورا شہر 71% بغیر کلورین کا پانی پیتا ہے. نو بڈی کیئر اباؤٹ دیٹ. ذرا چیک تو کریں اپنے معاملات زندگی. ادارے درست ہو رہے ہیں، ان کے لیے طرف کوئی توجہ دے رہا ہے، اپنی لڑائی سے فرصت ملے گی تو اس طرف جائیں گے نا. تو آپ کے حالات بد سے بدتر ہونے والے ہیں. جو لوگ یہ خوش ہوتے ہیں کہ خان گرفتار ہو جائے گا اور نیب اس سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ریاست کا معاملہ ہے، انہوں نے ریاست کے کہنے پہ کیا تھا. خان صاحب، نواز شریف، زرداری، ان جیسے لوگوں کو تو پینٹ پڑتا ہے اس میں کہ بھئی تم بھی کھاؤ، تمہارے تھرو ہوتا ہے، گالیاں تم نے کھانی ہوتی. اب میں آتا ہوں انڈین سائڈ پہ. میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہم 2.25 بلین، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو لوگ کرتے ہیں، بالکل ایک جیسے ہیں. ہم نے انڈیا سے ہم الگ تو ہوئے، آزادی نہیں ملی ہمیں، نہ ان سے ملی نہ جہاں آئے تھے وہاں ملی. کوئی شہری حقوق بتا دیں، کوئی وومن رائٹس، کوئی ہیومن رائٹس، کہیں پہ بھی نوٹ کر لینا. ہماری شادی بیاہ کی تقریبات بھی 5 تقریبات انڈیا سے ہی آئی ہیں نا، جہیز، سب ایک ایک چیز، سب کچھ ویسا ہی ہے. بس یہ ہے کہ وہ ہری کرشن ہری رام کر رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے، برا نہ مانے کوئی. اور ہم اتنے ہی، جتنے ہم ایکسٹریمسٹ ہیں نا اتنے ہی وہ ہیں. آپ دیکھیں 2 جملے کہہ دیں ان کے بارے میں، پاگل ہو کے چلے آتے ہیں. ایک تو میری غلطی نکالی انہوں نے، وہ اصل میں مانے آپ لوگ نہ مانے، میری غلطی نہیں ہے. میں نے تو ایک لمبا سے جو ایک ہیڈ لائن بنا دی تھی، کیا مجھے یاد بھی نہیں آ رہی، چیپ رشین آئل ول کاسٹ انڈیا اے پرائس ٹیگ. تو وہ لفظ باہر نکل جاتے ہیں، اس میں کم لفظ چاہیے ہوتے ہیں. اگر 3-4 ہیڈ لائنیں ہوں تو بچے کو جو سمجھ میں آیا اس نے صحیح کر دیا. تو ویسے انگریزی میری مادری زبان نہیں ہے، میں نے 29 ایئر اردو کا اخبار نکالا ہے. میری شاید پاکستان میں زیادہ اچھی تھی، امریکہ کے میں تو پاکستانی اور انڈین کمیونٹی میں رہتا تھا نا. میری باڈی یہاں رہتی تھی، میری روح، میرا تھاٹ، میرا سب کچھ وہی رہتا تھا. میں نے جتنی اردو لکھی ہے، مطلب 3 جنم لے لوں تو میں اتنی انگریزی نہیں لکھ سکتا. تو اینی وے، جس پہ کوئی وہ نہیں ہے شرمندگی، اگر غلطی مجھ سے بھی لیٹ سے ہوئی ہے. اب آئیے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہمارا گروتھ 7%، تو کرنٹ اٹھا کے دیکھیں، ورلڈ بینک نے کل پرسوں ہی میں جاری کیا ہے، 6.5% آپ کی اکانومی گروتھ ہے 2022-23 کا. اور آگے بھی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں. غور کریں، یہ ہندوتوا، RSS جو آپ کے یہاں گیم ہو رہا ہے نا، جو ہمارے یہاں بہت پہلے ہو گیا، ہم بھگت رہے ہیں. اچھا، آپ میں ہم میں ایک فرق ہے. ہمارے یہاں ہم جیسے لاکھوں ہیں جو بولتے ہیں، لڑتے ہیں، جیلیں جاتے ہیں، مسنگ ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں. آپ کے یہاں ایک بھی نہیں ہے. آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنی حکومت کے سب ریاست کے سامنے گردن ایسا ڈال دیتے ہیں، بولتے تک نہیں ہیں. ایک ایمرجنسی لگی، لیٹ گئے آپ لوگ. ہمارے یہاں 3 مارشل لاؤ سے نپٹے ہم. آپ کا جو ہے، جو 600 ملین آپ بتاتے ہیں نا، 600 بلین، 560 بلین جو آپ کی ریزروائر ہے، رکھے ہیں اسے بتی بنا کے. آپ کا عام آدمی کووڈ سے پہلے 300 روپے کماتا تھا ڈیلی، اب 170 روپے کماتا ہے حضور. اور جو ایوریج منتھلی تنخواہ ہے نا جو عام آدمی کی، وہ 4500 ہے. کر لیں گوگل میری آنکھوں کے سامنے. 10% لوگ 3 لاکھ روپے کماتے ہیں. اور آپ کا GDP کیا ہے پر کیپیٹا؟ $1960.
ذرا اسے دن پہ ڈیوائڈ تو کریں. اور مزید سمجھنا اپنے آپ کو نا تو سارے اپنے لائیو شو جو آتے ہیں ریئلٹی شوز, چاہے وہ انڈین آئیڈل ہو, وہ سارے گاما پا ہو, کروڑ پتی میں بنوں گا کروڑ پتی ہو, اور جتنے بھی پروگرام ہیں نا وہ سارے اٹھا کے دیکھ لیں. اس میں جو بچے آتے ہیں, جو ان کے گھر دکھائے جاتے ہیں, شرم آنی چاہیے. کتنے 120 ملین کے قریب باتھ روم نہیں ہے نا. میرے جیسے لوگوں کی تو دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے تعلقات ہوں, جیسے ہم کینیڈا جاتے ہیں لائسنس دکھا کر ایک دوسرے کے, وہاں پر بھی ہم آئیں. میں سکھر میں جہاں پیدا ہوا پلا بڑا میرے گھر سے ٹوٹل انڈیا 80 میل دور تھا. مجھے امریکہ آ کے پتہ چلا کہ ٹوٹل 80 میل دور تھا. مجھے ہزاروں میل دور دکھایا جاتا تھا, میرے تصور میں بھی نہیں آتا تھا. اس میں ہمارا اکیلے کا قصور نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمارا زیادہ ہو. ایکسٹریمزم آپ کے یہاں بھی تھا. کشمیر میں کرا لیتے نا ریفرینڈم. کینیڈا نے 2 بار کرایا کیوبک میں, اسے تو کوئی اعتراض نہیں تھا. اور دنیا میں بھی جا کے چیک کر لیں. ڈیموکریسی جو آپ باتیں کرتے ہیں نا کہ امریکہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا, وہ پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں امریکہ سے, وہ پتہ کیوں ہے. لکھا ہوا ہے صاف کہ انٹرنیشنل گلوبل نارمز کے ساتھ, ڈیموکریسی سے کی ویلیوز کے ساتھ آپ رہیں گے. اور آپ کا ہیومن رائٹس کی جو ایسوسیشنز ہیں, جو این جی اوز ہیں, وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ بھی پڑھ لیں. اگر آپ اتنے اچھے ہوتے تو واشنگٹن پوسٹ کے دفتر کے باہر مظاہرہ نہیں کرتے, اس کے دفتر کو توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. 135 نہیں 300 انڈینز امریکن بھی جو ہیں وہ بائیڈن کے نہیں, بالکل اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی قریب چلے جائیں, یا نئے آنے والے ریپبلکن پریزیڈنٹ اگر آتا ہے تو اس کے قریب بھی چلے جائیں, تو اس سے اسٹیٹ کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو انڈین امریکن ہیں نا, جو بارن ریز بچے ہیں, وہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں. انہیں اتنا زیادہ نہیں پتہ ہے, بہت پتہ ہے انہیں, مگر پھر بھی کچھ نہیں پتہ. یہ ذہن کے ہر خانے میں رکھیے گا. اور جب تک اپنے اندر سے ایکسٹریمزم نہیں نکالیں گے نا, یہ بات بات پہ شور کرنا. اور پھر جو کلائمیٹ چینج ہے نا, وہ دیکھتے ہیں نا کہ دہلی, کلکتہ, لاہور, کراچی ساتھ ساتھ دنیا کے تیسرے, چوتھے, 5ویں بڑے ورسٹ فاگ سٹی میں آتے ہیں. تو غور سے دیکھیں اپنے پورے علاقے کو. 280 کول پاور پلانٹ جو ہے نا, آپ کی 50% بجلی 50,000 میگا واٹ سے زیادہ پاور کول پر ہے. اور ایک ہی کمپنی ہے, کیا نام اس کا, میں نے لکھ کے رکھا ہے اس کا نام, اگر مجھے نظر آ جاتی ہے, اینٹی ایف سی ہے, اینٹی ایف سی. وہ 50,000 میگا واٹ بجلی بناتی ہے کول سے. آدھی سے زیادہ بجلی آپ کی جو ہے نا, 285 آپ کے ہیں. 1110 سے زیادہ جو ہے نا چائنا میں. پاکستان کو مجھے نہیں پتا, بنگلہ دیش کا میں نے نہیں چیک کیا. اور چائنا کے جو 1110 ہیں نا, وہ دنیا کے آدھے سے زیادہ جو بجلی ہے نا وہ پاور کول پہ بناتے ہیں. تو اس سینیریو کو ذرا جمع کر کے دیکھیں جو آنے والے دن ہیں کلائمیٹ کے. پھر میں دیکھوں گا آپ کی گروتھ, کیونکہ حالات تو آپ کے ذہنی وہی ہیں نا کہ اگر ایک لفظ بولو تو گالیاں پکڑیں. بھائی ڈائلاگ کریں, گفتگو کریں, آپ پوچھیں, سمجھیں. اور میں آپ سے سمجھوں گا. میں انٹرنیشنل افیئر کا کوئی ایکسپرٹ میں نے کبھی کلیم نہیں کیا, اور میں سویٹ ٹو گاڈ دل سے کہہ رہا ہوں, میں بہت کم سمجھتا ہوں. مثال کے طور پہ میں کنفیوز ہوں. ابھی میں نے کسی کو فون کیا, میسج کیا, مجھے جواب نہیں آیا. کہ مجھے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جس طرح ڈوب رہی ہے, اور جس طرح اسحاق ڈار کو واپس لے کر آئے ہیں, نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں کہ انڈیا سے تعلقات کے ان کے تعلقات ہیں, انڈین حکمرانوں سے, اشرافیہ سے وہاں کی. اچھا پھر مجھے پتہ ہے کوئی مانے کوئی نہ مانے, ہو سکتا ہے حسین حقانی کو برا لگ جائے. میرا تو خیال یہ کہ ابھی پچھلے دنوں حسین حقانی انڈیا کے دورے کر کے آئے ہیں. ان خبروں میں دم ہے کہ حسین حقانی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ قریب آئے ہیں. تو اس کی وجوہات ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ کون کون انڈیا کے قریب ہے, کون امریکہ میں بھی قریب ہے. مگر اس سارے دیکھیں, ہماری فوج بھی اب چاہتی ہے, اسے سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم انڈیا کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہمیں ڈھیلا ڈالا کشمیر پہ بھی کوئی سمجھوتا کرنا پڑے گا, اور ہو سکتا ہے آپ ہی کی شرائط پہ کرنا پڑے, کیونکہ ہمارے پاس پڑھ لے تو کچھ ہے ہی نہیں. مگر ہو سکتا ہے کوئی پتہ ان کے پاس ہو, میرے علم میں نہیں ہے. میں تو بہت دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں آفت آئی کہ 4 کروڑ لوگ پانی میں ڈوب گیا آلموسٹ, آپ ہماری ساری فصلیں تباہ ہو گئیں کہ اگر آپ سے تعلقات, انڈیا سے تعلقات نہیں ہوئے تو ہم بہت مشکل میں آ جائیں گے. ہمیں آپ سے تعلقات چاہیے,
اور ہم جیسے لوگ تو برسوں سے کہتے آئے ہیں، جب نارمل تھے، ہم 90s میں آرام سے روٹی کھا رہے تھے، ہم تب بھی چیختے تھے کہ نہیں ہم انڈیا کے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارے لوگ ہیں. میں مذہب کے حوالے سے تعلقات کو یا ڈسکرمنیشن کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، مگر آپ ہیں، آپ لوگوں نے مودی کو ووٹ دیا. ابھی تازی خبریں ہیں نا کہ دسہرہ پہ اور دوسرے اس پہ جو آپ نے مسلمان بچوں کو مارا ہے، مطلب جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے وہ چپ ہو جائیں گے یا دنیا مان لے گی آپ کے شور کرنے سے؟ تو دیکھیں، زندگی کی سچائیوں کو سمجھیں، اپنی غلطیوں کو مانیں. اگر دوسرا کہیں غلط ہے اور غلط سمجھا تو اسے سمجھاتے ہیں، اس پہ ٹوننگ نہیں کرتے، اس پہ طنز نہیں کرتے، اسے گالیاں نہیں دیتے. میں تو بہت برداشت کرتا ہوں. آپ میں سے تو وہ لوگ بھی ہیں کہ میرے نمبر پر میرے مذہب کے خلاف اتنے گندے گندے ویڈیوز، آڈیوز بھیجتے ہیں. میں نے جواب نہیں دیا کبھی، میں نے کبھی یہاں بھی ذکر نہیں کیا، مگر میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہر مذہب کا، ہر نظریے کا احترام کرو. ڈائلاگ کرنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے. میرے اگر کنسرن ہے تو آپ دور کریں، آپ کے کنسرن ہے تو میں کوشش کروں گا میرے علم میں ہو. کہ دیکھیں، اس وقت سچویشن سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ مانیں نہ مانیں کہ آپ نے جو چیپ آئل لیا ہے، آپ نے ایبسٹین کیا بھی یونائٹڈ نیشن سے چائنا کے ساتھ، تو وہ جو آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. کیونکہ اگر آپ اتھارٹیرین سسٹمز کو فیور کریں گے، ان کی پشت پہ جا کے کھڑے ہوں گے، چائنا اور رشیا اس طرح کے جو دنیا کو سیج کرنا چاہتے ہیں ایک نظام کے تحت، میرا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں، آپ کا گلا گھونٹنا چاہتا ہے. یہ ساری آزادیاں یاد رکھیں. یہ جو آپ مجھے گالیاں بکتے ہیں نا، یہ آزادی جو ہے یہ بھی امریکہ نے دی ہے نا سوشل میڈیا کی، وہ نہیں دیں گے آپ کو. غور کریں ان ساری باتوں پر. تو میں کہنا ہی چاہ رہا تھا آخر میں کہ مجھے یہ تو نظر آتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی پولیٹیشین تو ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بیٹھیں. ہاں، بلاول نے پہلی بار یہ کل کہا کہ انڈیا پر ان کا سٹانس چینج ہوا ہے پیپلز پارٹی کا. وہ ہندتوا کے الزامات لگاتے ہیں، تعصب کے، ڈسکرمنیشن کے، ظلم کے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ انڈیا کے حوالے سے اس طرح کی، انہوں نے کہا ہاں اب یہ وہ انڈیا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کرتے تھے. وہ انڈیا، کانگریس کا انڈیا ختم ہو گیا، نہرو کا انڈیا، گاندھی کا انڈیا، اندرا گاندھی کا انڈیا چلا گیا، ختم ہو گیا. اب یہ مودی کا ہندوتوا کا انڈیا ہے. ہم نہیں بھول سکتے کہ احمد آباد کے فسادات میں کتنے لوگ مارے گئے تھے گجرات میں. ہمیں پتہ ہے سمجھوتا ایکسپریس پہ کیسے حملہ ہوا تھا. ہمیں ایک ایک چیز پتہ ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہمارے یہاں لاہور میں، اگر دلی میں دھماکہ ہو جائے تو لاہور میں لازمی ہوتا ہے کہ یقین ہوتا ہے آپ لوگوں کو کہ دلی میں ہم نہیں کروایا ہوگا. حالانکہ سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، مگر سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا. تو اصل بات یہ ہے کہ کیا امریکہ چاہتا ہے؟ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ امریکہ کو انڈیا کی ضرورت تو ہے، بالکل ہونی بھی چاہیے. ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے. سوشو پولیٹیکل اکنامیکل آسپیکٹ میں انڈیا کو واقعی کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. مگر جیسے پاکستان نے حرکتیں کی، اگر آپ بھی وہی حرکتیں کرتے رہیں گے، آپ کے یہاں بھی طالبان گروہ ہوتے رہیں گے، آپ کے یہاں بھی جتھے نکل کے مارتے رہیں گے. تقاریر موجود ہیں بی جے پی کے رہنماؤں سے لے کے ہندوتوا کے، سینکڑوں ویڈیو تو میں نکال کے آپ کو دے سکتا ہوں. تو یہ انڈیا، یہ جو امریکن میڈیا ویسٹرن ورلڈ کا، یہ وہ میڈیا نہیں ہے پاکستانی اور انڈیا کہ ایک بھپکی پڑی، ہوش کی آواز آئی اور نیچے لیٹ گئے. نہیں، انہوں نے آزادیاں بہت طویل جدوجہد حاصل کر کے بعد حاصل کی ہیں. تو انڈیا میں بھی، اب میرا تو آج کا سوال ہی ہے کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان انڈیا قریب آنا چاہتے ہیں اور امریکہ اگر نہیں چاہتا، ویسٹرن ورلڈ اگر نہیں چاہتا، وہ ناراض ہے، تو یہ بیل کیسے منڈے گی؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا. مگر مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں اب بہت ساری تھاٹس ہیں. یہ بہرحال آج کا ویڈیو میں یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.